बहुत दर्द हो रहा है। मेरे मुंह से चीख निकली तो माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। बोली, मनहूस चुप कर, बगैर निकाह के बच्चा पैदा कर रही है। तेरे बाप ने तेरी चीखें सुनी तो मार देगा। मुझे तो खुद मालूम न था कि मैं हामला कैसे हुई और इस बच्चे का बाप कौन है। अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं सड़क किनारे उस नाजायज बच्चे के साथ पड़ी हुई थी, जैसे कोई मुझे यहाँ फेंक गया हो। मैं वहाँ से भागकर यतीम खाने आ गई और वहाँ रहने लगी। कई साल बाद एक मशहूर सियासी रहनुमा जहांगीर आलम यतीम बच्चों से मिलने आया तो उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू मेरे बच्चे से मिलती थी। उसने आते ही मेरा बच्चा। मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी। मेरा ताल्लुक कोई ज्यादा अमीर घराने से नहीं था। यूनिवर्सिटी की अमीर लड़कियां पार्टियां करती तो मैं उनसे दूर ही रहती। लेकिन एक दिन वो सब लड़कियां मुझे जबरदस्ती पार्टी पर ले गईं। उनमें से कुछ मेरी सहेलियां भी थीं, इसलिए मजबूरन मुझे जाना पड़ा। पार्टी एक बड़े कमरे में थी। म्यूजिक बहुत तेज था। लड़के लड़कियां हंस रहे थे। बस मैं एक कोने में बैठी हाथ में मशरूब पकड़े इधर उधर देख रही थी। अचानक एक लड़की ने मुझे जूस लाकर दिया और कहा, तुम ये पियो, ये स्पेशल तुम्हारे लिए है। मैंने झिझकते हुए लिया और उसे पीने लगी, मगर उसका जायका अजीब सा था। मुझे लगा सब यही पी रहे हैं। मैंने भी पिया। फिर सब कुछ धुंधला होने लगा, कमरा घूमने लगा, आवाजें दूर होती गईं। जब आंख खुली तो मैं तन्हा थी। कमरा खाली था। बिस्तर की चादर बेतरतीब थी। मेरा जिस्म बेलिबास था। आंखें सूजी हुई, बदन दर्द में डूबा हुआ। मैं चीखना चाहती थी मगर आवाज गले में अटक गई। मेरे जिस्म पर जख्म नहीं थे, मगर मेरी रूह पर निशान पड़ चुके थे। मैंने कपड़े पहने धीरे धीरे कमरे से निकली। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं रोका। मैं हॉस्टल के कमरे में जाकर बंद हो गई। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा। आंखें खाली, चेहरा जर्द, जैसे मैं खुद से अजनबी हो चुकी थी। अगले दिन मुझे बुखार हो गया। मैं क्लास में ना गई। सबने समझा शायद बीमार हूँ, मगर अंदर से मैं खत्म हो चुकी थी। कुछ दिन गुजरे। मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। किससे करती, क्या कहती, क्या सबूत था मेरे पास, कौन सुनता, और अगर सुनता भी तो इल्जाम मुझ पर ही आता। मुआशरे में सच्चाई बोलने की कीमत खास तौर पर औरत के लिए बहुत ज्यादा है। फिर एक दिन खून आना बंद हो गया। मैं घबरा गई। पेट में अजीब सा एहसास था। मैंने दोस्त से चुपके से टेस्ट करवाया और जब वो दो लकीरें आईं तो मेरी आंखों से रोशनी छिन गई। मैं माँ बनने वाली थी। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कई बार टेस्ट दोहराया मगर नतीजा वही। मैं घंटों जमीन पर बैठी रोती रही, खुद को कोसती रही। उस रात को, अपनी खामोशी को, अपने वजूद को। अम्मा को बुलाया, उन्हें सच बताया, सिर्फ इशारों में। वो मेरे सामने बैठी, उनके होंठ कांपे, आंखें झलकी, मगर वो कुछ बोली नहीं। सिर्फ इतना कहा, अब ये राज है, इसे राज ही रहने देना होगा। तेरे अब्बा को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने सर हिला दिया। मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। हमने शहर छोड़ दिया, छोटे से इलाके में आकर रहने लगे। मैं पढ़ाई छोड़ चुकी थी। पेट बड़ा होता गया। दिन चुभते, रातें बेचैन होती। मैं आईने में अपने आप को देखती और शर्मिंदगी की चादर में खुद को लपेट लेती। दर्द शुरू हुआ तो मैं बुरी तरह चीखने लगी। अम्मा ने मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं अब्बा ना सुन ले, वो हमें जान से मार देता। कमरे में अंधेरे में, बगैर किसी दवा के, बगैर किसी डॉक्टर के, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। हर चीख के साथ मेरी रूह निकलती महसूस हुई। खून बहता रहा, सांसें उखड़ती रहीं और फिर होश जाता रहा। जब आंख खुली तो खुद को फुटपाथ पर पाया, वही जिसका जिक्र पहले किया जा चुका था। नाजायज बच्चा, भीख मांगती निगाहें, नफरत भरे जुमले। वो लम्हा जहाँ मेरी शनाख्त मुजरिम की बन चुकी थी, जबकि मैं खुद एक बेखबर, बेकसूर मजलूम थी। मैंने नूर को सीने से लगाया और यतीम खाने की तरफ कदम बढ़ाए। ये मेरे गुनाह का नहीं, मेरे सब्र का नतीजा था। और अब वही नूर मेरे लिए रोशनी था, मगर जिस रात मुझे बर्बाद किया वो अब मेरे अंदर जिंदा थी। यतीम खाने की दीवारों पर नमी थी, छत से पानी टपकता था, मगर मेरे दिल में जो दर्द पल रहा था वो इन सब से गहरा था। नूर अक्सर बीमार पड़ता। यतीम खाने की दादी अम्मा कभी उसे झड़कती, कभी तरस खाती, कभी कहती, तेरा बच्चा तो कोई वबा है, इसे ले जा यहाँ से। मैं खामोश रहती।
دل میں خالی پن بڑھتا جاتا۔ دوا کے پیسے نہیں ہوتے تھے، میں گلیوں میں جاتی، بھکاریوں کے ساتھ بیٹھتی، کبھی 2 ٹکوں کے لیے کسی امیر عورت کے آگے جھکتی، کہتی بچہ بیمار ہے، دوا لینی ہے، اور وہ یا تو کچھ سکے پھینک دیتی یا دور ہٹ جاتی جیسے میں کوئی بیماری ہوں۔ میری عزت، میری زبان، میرا جسم، سب کچھ نوچ لیا تھا وقت نے، اور اب میں فقط ایک خاموش چیخ تھی جو ہر پل گونجتی تھی مگر کوئی نہیں سنتا تھا۔ نور کے چہرے پر جب پسینہ آتا، اس کی پلکیں تھر تھر آتی تو میں دیوانہ وار اس کا ماتھا سہلاتی۔ دل چیختا کہ یہ بچہ کیوں سزا کاٹ رہا ہے، وہ معصوم ہے، پاک ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ لیکن سوالوں کا جواب نہیں ہوتا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی، وہی سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال، کالک بھرا چہرہ، جیسے وقت نے چہرے پر زہر لکھ دیا ہو۔ میں اپنے مجرم کا چہرہ یاد کرنا چاہتی تھی، سوچتی کہ شاید کبھی کوئی خد و خال یاد آ جائیں، کوئی ہنسی، کوئی لمس، مگر کچھ نہیں، صرف ایک سناٹا تھا، ایک اندھیرا جو میرے ذہن کے دریچے بند کر چکا تھا۔ کئی دن ایسے آتے جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، میں نور کے لیے کچھ چاول چپکے سے بچا لیتی، خود بھوکی سو جاتی۔ ایک بار وہ بری طرح بیمار ہوا، بخار میں تپتا رہا، میں پورے شہر کے دواخانوں کے چکر لگاتی رہی۔ ایک نے ترس کھا کر پرانی دوا کی شیشی دے دی، میں اسے لے کر بھاگی، اپنے ننگے پیروں میں پڑے چھالوں کی پرواہ نہیں کی۔ نور کی سانسیں بحال ہوئیں تو لگا جیسے خود دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں۔ اس رات میں نے چھت پر جا کر آسمان دیکھا، چاند کو دیکھا اور بس خاموشی سے روئی۔ وہی چاند، وہی آسمان جس کے نیچے میری زندگی برباد ہوئی تھی، اب وہی میرے بیٹے کی سانسوں کا گواہ تھا۔ میں کچھ بچوں کو پڑھانا شروع کرنے لگی، وہی جو یتیم خانے میں تھے، انہیں الف بے پے سکھاتی کہ شاید ان کے نصیب میرے بیٹے سے بہتر ہوں۔ ان کی ماؤں نے انہیں چھوڑ دیا تھا یا دنیا نے چھین لیا تھا، میرے جیسی مائیں جو خود سے بھی ہار گئی تھیں یا جنہیں حالات نے ہرا دیا تھا۔ میں ان میں خود کو دیکھتی اور سوچتی کیا میری ماں بھی میرے ساتھ یہی کرتی اگر میں بھی یتیم ہوتی۔ اماں نے میرا ساتھ دیا، خاموشی سے، مجھ پر غصہ نہیں کیا، مگر ان کی آنکھوں میں روز ملامت ہوتی تھی۔ میں انہیں سمجھتی تھی کیونکہ وہ صرف ماں ہی نہیں تھی، ایک بیوی، ایک بہو، ایک سماج کی پابند عورت بھی تھی جن کے کندھوں پر زمانے کا خوف سوار تھا۔ میں اکثر یتیم خانے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی، باہر دنیا چلتی رہتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لوگ آتے جاتے، کہکے لگاتے، اپنی خوشیوں میں گم، اور میں اندر ایک خاموش وجود جس کی چیخیں صرف دیواروں نے سنی تھی۔ کسی کو کیا فرق پڑتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں تھاما۔ مجھے تو خود بھی اب اپنے ہونے پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے کبھی اپنی عمر کا حساب نہیں لگایا، مگر نور کے چہرے سے وقت کا اندازہ ہوتا تھا، وہ بڑھ رہا تھا، میرا بچہ۔ دنیا میں اس کے سوال بڑھ رہے تھے، وہ پوچھتا امی ابا کہاں ہیں؟ میں نظریں چرا لیتی، میں چاہتی تھی وہ ایک ایسی دنیا میں جیے جہاں ابا ایک خواب ہو، ایک تصویر، کیونکہ جو سچ تھا وہ دکھ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ میں اسے بچانا چاہتی تھی اس سچ سے جو مجھے اندر سے چیر گیا تھا۔ نور کی آنکھوں میں کبھی کبھی ایسی چمک آتی تھی جیسے وہ دنیا سے الگ ہے، وہ مجھ سے الگ ہے، شاید وہ میرے زخموں سے نہیں، میرے صبر سے بنا ہے۔ پھر ایک عورت آئی، اس نے اعلان کیا تیار ہو جاؤ، جہانگیر عالم آ رہے ہیں۔ پورے ادارے میں جیسے بجلی دوڑ گئی، سب کے چہرے حیرت اور تجسس سے بھر گئے۔ میں نے کسی سے آہستہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا ملک کے مشہور سیاسی رہنما، فلاحی کاموں کے لیے مشہور، میڈیا ہر جگہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ میں نے سوچا چلو خیر ہے، جیسے اور لوگ آتے ہیں یہ بھی آ جائیں گے، مسکرا کے بچوں سے ملیں گے، کچھ تصویریں لیں گے، چلے جائیں گے۔ میری زندگی تو ویسے بھی تصویروں کے پیچھے دبی ہوئی ہے، ان کا کیا اثر ہوگا مجھ پر؟ سب بچے قطار میں کھڑے ہو گئے، نور میری گود میں تھا، بے خبر، اپنی ہنسی میں مگن۔ میں نے اسے زمین پر کھڑا کیا، وہ کپ کپا کر میرے بازوؤں سے لپٹ گیا۔ میں نے نرمی سے کہا بس چند لمحے، پھر ہم اپنے کمرے میں چلے جائیں گے۔ دل میں بے چینی تھی، مگر میں نے اسے دبایا، خود کو سمجھایا کہ یہ سب عام سی سرگرمی ہے،
پھر دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ جہانگیر عالم قد آور، سفید شلوار قمیض، کندھوں پر شال، بال سلیقے سے جمے ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ مگر آنکھوں میں ایک سختی۔ میں نے بس ایک جھلک دیکھی اور جیسے میرا جسم سن ہو گیا۔ میری آنکھوں نے دیکھا اور دماغ نے انکار کر دیا مگر دل جیسے لرز گیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا میں آئینہ دیکھ رہی ہوں، نور کا عکس کسی مرد کے جسم میں، ویسی آنکھیں، وہی ناک، وہی ماتھا، وہی طرز مسکراہٹ۔ میں نے خود کو جھنجھوڑا، شاید وہم ہے، شاید دماغ کھیل کھیل رہا ہے، مگر پھر اس نے سیدھا میری طرف دیکھا۔ ہمارے درمیان کوئی اور نہیں تھا۔ میری آنکھیں اس کے چہرے سے چمٹ گئیں اور اس کی نگاہ میرے بیٹے پر پڑی۔ نور کھیلتے کھیلتے تھوڑی دور جا چکا تھا۔ جہانگیر چند قدم آگے بڑھا اور وہیں رک گیا۔ وہ نور کو دیکھ رہا تھا جیسے برسوں سے تلاش کر رہا ہو۔ پھر بغیر کسی تامل کے اس نے نور کو گود میں اٹھا لیا۔ نور پہلے تو سہم گیا، پھر جلدی اس کی گود میں مطمئن ہو گیا۔ میں ایک قدم آگے بڑھی، کچھ کہنے ہی والی تھی لیکن زبان ساتھ چھوڑ گئی، جیسے ہوا بند ہو گئی ہو، جیسے وقت رک گیا ہو۔ سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے، بچے خوشی سے شور کر رہے تھے، دادی اماں تصویریں کھنچوانے میں مصروف تھیں اور میں بس پتھر بنی کھڑی تھی۔ میری آنکھیں اس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ نور کے ماتھے کو چوم رہا تھا، اس کی انگلیاں نور کے گالوں کو چھو رہی تھیں جیسے برسوں کا رشتہ ہو۔ پھر اس نے اچانک نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ہماری آنکھیں ملی، ایک جھٹکا سا لگا، جیسے وہ کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے اسے کچھ یاد آیا ہو۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پسینہ ماتھے پر آ گیا۔ کیا وہ جان گیا؟ کیا اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ؟ میں نے خود کو پھر ٹوکا، نہیں ایسا ممکن نہیں، یہ اتفاق ہو سکتا ہے، سب کچھ اتفاق ہو سکتا ہے، مگر دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ پروگرام ختم ہوا، وہ سب بچوں سے مل چکا تھا مگر نور کو اس نے کافی دیر گود میں رکھا۔ جانے سے پہلے اس نے دادی اماں سے کچھ سرگوشی کی اور باہر نکل گیا۔ میں نے نور کو فوراً سینے سے لگا لیا، جیسے چھیننے کا خوف ہو۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا، بولا امی انکل اچھے تھے، ان کی خوشبو بابا جیسی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ بابا جیسی؟ وہ تو کبھی کسی باپ سے نہیں ملا، اس نے کبھی باپ کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ یہ جملہ کہاں سے لایا؟ کیا قدرت نے اس کی روح میں بھی کوئی اشارہ بھیج دیا تھا؟ کیا ماں کا زخم بچے کی نسوں میں اتر جاتا ہے؟ میں ساری رات نہیں سوئی، بار بار جہانگیر کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا رہا، وہی آنکھیں، وہی نقوش جو نور کے چہرے پر ہر روز دیکھتی تھی۔ اب دل یقین کرنے کو تیار تھا مگر دماغ سوال اٹھا رہا تھا، اگر وہی ہے تو اسے کچھ یاد ہے یا نہیں، اور اگر یاد ہے تو وہ کیا چاہتا ہے، اور اگر نہیں یاد تب بھی یہ کشش، یہ نظریں، یہ خاموشی، یہ سب کیا تھا؟ کیا محض اتفاق تھا یا میری زندگی کا دوسرا بڑا راز کھلنے کے قریب تھا؟ میں نے نور کو گود میں لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ایک فیصلہ دل میں پختہ کر لیا، میں اب خاموش نہیں رہوں گی۔ اگر وہی ہے جس نے میری زندگی کو اس موڑ پر لایا تو میں اس کے سامنے کھڑی ہوں گی، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، چاہے مجھے کچھ بھی سہنا پڑے۔ مجھے سچ جاننا ہے، یہ ملاقات ایک حادثہ نہیں تھی، کچھ نہ کچھ چھپا ہوا تھا اور اب میں مزید چھپ کر نہیں جی سکتی تھی۔ جہانگیر عالم کی نظر، اس کا لمس، نور کی پہچان، سب نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا۔ میری خاموشی اب کسی کام کی نہیں تھی، جنگ شروع ہو چکی تھی، سچ کی جنگ، انصاف کی جنگ اور ماں ہونے کے حق کی جنگ۔ جہانگیر عالم کچھ دیر تک نور کو گود میں لیے کھڑا رہا، اس کی آنکھیں جیسے وقت کے دھند میں کسی ماضی کو کھوج رہی تھیں۔ وہ نہ بول رہا تھا، نہ مسکرا رہا تھا، بس خاموشی سے نور کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ میں تھوڑا پیچھے کھڑی تھی، ہر لمحہ میرا دل کسی بم کی طرح دھڑک رہا تھا، میرے قدم منجمد تھے، میں نہ آگے بڑھ پا رہی تھی، نہ پیچھے ہٹنے کی ہمت ہو رہی تھی، آنکھیں دھندلا رہی تھیں، دماغ میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، وہ جانتا ہے، یا کم از کم کچھ محسوس کر چکا ہے۔ اس نے نور کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر آہستگی سے اس کا ماتھا چوما۔ وہ لمس عجیب تھا، اس میں باپ کا لمس تھا، نرمی تھی، اپنائیت تھی، جیسے برسوں کی جدائی کے بعد کوئی اپنا چھو رہا ہو۔ میں نے ہونٹ دانتوں میں دبائے کہ کوئی چیخ نہ نکل جائے، وہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔
نور اس کی گود میں مطمئن تھا، وہ ایسے ہنس رہا تھا جیسے اپنی شناخت پا گیا ہو۔ یہ وہی بچہ تھا جو بخار میں تپتا تھا، جس کے لیے میں گلیوں میں ہاتھ پھیلایا کرتی تھی۔ آج وہ ایک اجنبی کی باہوں میں مکمل سا لگ رہا تھا، اور وہ اجنبی شاید میرا مجرم تھا، شاید میرے بیٹے کا باپ۔ پھر وہ میری طرف مڑا، نگاہیں میری آنکھوں سے ٹکرائیں تو ایک لمحے کے لیے سب کچھ تھم گیا۔ وہ پل ایسا تھا جیسے کوئی پرانا خواب آنکھوں کے سامنے زندہ ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، جیسے وہ کچھ پہچاننا چاہتا ہو، جیسے کوئی پرانا منظر ذہن کی تہہ میں ابھر رہا ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ قدم بڑھا کر میرے قریب آیا، نور کو آہستگی سے بازوؤں میں سنبھالا اور ہلکی آواز میں پوچھا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میری زبان لڑکھڑائی، میں تیار نہیں تھی۔ دل چاہ کے سب کچھ کہہ دوں، چیخ کر بتا دوں کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، وہی جس کی ماں کو تم نے یادوں سے مٹا دیا، وہی جس کی شناخت تمہاری لاپرواہی میں دفن ہوئی۔ لیکن میں خاموش رہی، اندر سے ٹوٹتے ہوئے کہا، یتیم ہے، کوئی دروازے پر چھوڑ گیا تھا، ہم نے پال لیا۔ میری آواز میں لرزش تھی، شاید وہ سن چکا تھا۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر تھیں، جیسے وہ میری ہچکچاہٹ، میری خاموشی، میری دھڑکنوں کو سن رہا ہو۔ اس نے نور کی طرف دیکھا، پھر مجھ پر نظریں جما دیں۔ لمحہ لمحہ جیسے طویل ہو گیا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، کب سے یہاں ہے؟ میں نے نگاہیں پھیرتے ہوئے کہا، تقریباً 3.5 سال سے۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر نور کو واپس میری گود میں دے کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نور نے اس کے چہرے کو حیرت سے دیکھا، جیسے ابھی بچھڑنے کو دل نہ ہو۔ میں نے نور کو سینے سے لگا لیا اور دل میں گھٹن بڑھنے لگی۔ جہانگیر عالم نے دادی اماں سے رسمی باتیں کی، پھر چلا گیا، مگر اس کی نظریں بار بار پیچھے پلٹ کر میری طرف آ رہی تھیں۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہے گا، کچھ پوچھے گا، مگر وہ کچھ نہ بولا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے قدم کمزور ہو گئے۔ میں نور کو لے کر اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے لگا میں دوبارہ اسی کمرے میں پہنچ گئی ہوں جہاں وہ ظلم ہوا تھا۔ میں نے اپنے سینے سے نور کو لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، بیٹا، تیرا سچ ایک دن خود تیرے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس دن شاید میری خاموشی ٹوٹ جائے گی۔ اگلے دن حیرت اس وقت ہوئی جب دادی اماں نے مجھے بتایا، جہانگیر صاحب نے خاص طور پر تمہارے کام کی تعریف کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم مرکزی حال کی نگرانی کرو، بچوں کے پروگرامز دیکھو اور ان کی تربیت میں حصہ لو۔ میں چونکی، دل میں پھر وہی بے چینی جاگی۔ کیا وہ مجھے جاننے کی کوشش کر رہا ہے، یا یہ محض ایک احسان ہے؟ کیا وہ مجھے قریب لا رہا ہے، یا مجھ پر نظر رکھنا چاہتا ہے؟ مگر میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، صرف سوال تھے۔ میں نے ذمہ داری سنبھال لی، بچوں کو پڑھانے لگی، کہانیاں سنانے لگی، اور ہر دوسرے ہفتے جہانگیر عالم کا یتیم خانے آنا معمول بن گیا۔ وہ آتا، بچوں سے ملتا، نور کو ہمیشہ گود میں اٹھاتا اور مجھ سے نظریں ملانے سے کتراتا، مگر میں جانتی تھی اس کی نظریں ہر وقت مجھے تلاش کرتی تھیں، جیسے وہ خود کو کسی بھولے منظر کی طرح دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، رسمی انداز میں، جیسے کوئی اجنبی بات شروع کرنا چاہتا ہو۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ میں نے جواب دیا، جب سے نور یہاں ہے تب سے۔ اس نے گردن جھکا کر کہا، وہ بچہ عجیب ہے، اس میں کوئی کشش ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، ہو سکتا ہے، ہر بچہ ایک نشانی ہوتا ہے، کسی یاد کا۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر مڑا اور چل دیا، مگر اس کے قدموں کی چاپ دیر تک میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ میرے دل میں اب صرف خوف نہ تھا، بلکہ درد بھی تھا جو پھر سے جاگنے لگا تھا۔ مجھے وہ رات یاد آئی، وہ کمرہ، وہ بکھرے بال، وہ سیاہ لمحے۔ میں اس کے لمس سے واقف تھی، مگر اس نے کبھی جان کر پہچانا بھی تھا یا نہیں، یہ سوال اب زخم کی طرح اندر دھسنے لگا تھا، اور وہ زخم شاید اب مزید دبانے سے سڑنے والا تھا۔ یہ عجیب کشش تھی، ایک انجانی شناخت، ایک خاموش نسبت، ایک ایسا تعلق جو لفظوں کے بغیر قائم ہو چکا تھا، لیکن کسی اطراف کا متحمل نہ تھا۔ میں جانتی تھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، پردہ اٹھنے والا ہے، لیکن کب اور کیا؟ میں تب بھی زندہ رہوں گی یا ایک بار پھر کچلی جاؤں گی؟ جہانگیر عالم کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جو میرے وجود میں پچھلے 3 سال سے زہر بن کر پھیل چکا تھا۔ جب وہ نور کو گود میں لیتا، جب اس کے چہرے کو چھوتا، تو میرے دل کی دیواریں ہلنے لگتی،
میں چاہ کر بھی اس احساس سے پیچھا نہ چھڑوا پاتی کہ وہی ہے، شاید وہی جس نے میری زندگی کو ایک لمحے میں برباد کیا تھا۔ اس دن وہ خاموش کھڑا تھا، کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر الفاظ تلاش رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اکیلی بیٹھی تھی۔ نور سو چکا تھا۔ اس کے سوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے میری سانس رکنے لگی۔ وہی آنکھیں، وہی پیشانی، وہی ہنسی، سب کچھ جہانگیر جیسا۔ وقت نے میرے زخموں پر مٹی ڈال دی تھی، لیکن اب وہ مٹی اڑنے لگی تھی اور اس مٹی کے نیچے جو سچ دفن تھا وہ اب خود کو دکھانا چاہتا تھا۔ یادیں دبائی جا سکتی ہیں، مٹائی نہیں جا سکتی، اور اس رات کی یادیں جیسے میری کھال میں نقش ہو گئی تھی۔ میرے لیے یہ سچ ایک پھندا بن چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر جہانگیر وہی ہے اور اگر اسے یاد نہ ہو تو میں کیا کر سکوں گی۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی ویڈیو، کوئی آواز، صرف وہ زخم اور نور ہی سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس کا چہرہ ہر روز مجھ سے سچ بولتا تھا، مگر کیا یہ سچ دنیا کو سنایا جا سکتا تھا؟ کیا وہ مانے گا یا الٹا مجھے ہی الزام دے گا؟ رات کی خاموشی میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر سوتی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچتی کہ شاید قدرت نے انصاف کا ایک راستہ رکھا ہے، شاید وہ لمحہ دور نہیں جب سچ خود سامنے آئے گا۔ میں نے اب اپنے اندر کی کمزوری کو طاقت میں بدلنا شروع کیا، خود کو سنبھالا، بچوں کو مزید سکھانا شروع کیا، نور کے ساتھ وقت گزارا، اور ہر بار جب جہانگیر آتا میں خود کو مضبوط کر لیتی کہ اگر کل کو مجھے سچ کہنا پڑے تو میں جھکوں گی نہیں۔ اب وقت تھا کہ میں خود سے سچ کو چھپانا بند کرتی، کیونکہ سچ کی سب سے بڑی اذیت یہ نہیں کہ وہ چھپایا گیا، بلکہ یہ ہے کہ اسے جاننے والا کوئی اور نہیں ہوتا۔ مگر اب مجھے یقین ہو چلا تھا وہ لمحہ جب میری آنکھوں کے سامنے جہانگیر عالم کھڑا ہوگا اور میں اس کے چہرے پر اپنے زخموں کا عکس دیکھوں گی، آنے ہی والا ہے۔ جہانگیر عالم کی آمد اب مہینے میں ایک بار نہیں بلکہ ہفتے میں ایک بار ہونے لگی تھی۔ شروع میں یہ محض یتیم بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی غرض سے لگتا تھا، مگر پھر یہ واضح ہوتا گیا کہ اس کی دلچسپی نور میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ وہ آتا، سب بچوں سے ملتا، مگر نور کے لیے وہ مخصوص تحفے لاتا، رنگ برنگے کھلونے، گرم کپڑے، چاکلیٹس اور کبھی کبھی کہانیاں سنانے والی کتابیں۔ وہ نور کو گود میں اٹھاتا، اس کے ساتھ کھیلتا، اس کی ہنسی پر مسکراتا اور پھر مجھے گہری نظر سے دیکھتا، ایسی نظر جس میں سوال بھی ہوتے تھے، بے یقینی بھی، اور شاید کچھ نہ کہی گئی پہچان بھی۔ میں خود کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، جتنا وہ قریب آتا میں اتنا ہی پیچھے ہٹتی، نور کو بازو میں سمیٹ لیتی، اس کے سامنے دیوار بن جاتی۔ میں اپنے آپ کو ہر بار یاد دلاتی یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے میری زندگی برباد کی، مجھے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن دل ایسی باتیں کم ہی مانتا ہے، خاص طور پر جب سامنے والا دن بدن مختلف سا محسوس ہونے لگے۔ جہانگیر میری ہر بات سنتا، بچوں کے مسائل میں دلچسپی لیتا اور اکثر ایسے سوال کرتا جن سے لگتا وہ میرے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے۔ نور کو بخار کب ہوا تھا، کس دوا سے ٹھیک ہوا، تم نے تعلیم کہاں تک حاصل کی، تم یہاں کیسے آئیں؟ میں زیادہ تر سوالوں کے جواب مختصر رکھتی، خود کو بے نیاز ظاہر کرتی، مگر سچ یہ تھا کہ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سچائی دکھائی دیتی تھی، ایسی سچائی جو وقت کے ساتھ پکی ہوتی ہے، جو جھوٹ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ وہ مجھ سے کچھ چھپانے والا نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی میں ہر لمحہ چوکنی رہتی۔ میں نے برسوں خود کو ایک خول میں بند رکھا تھا، ایک زخم جو مسلسل رس رہا تھا، اسے کسی کے سامنے کھولنے کا مطلب تھا دوبارہ خون بہانا، مگر ہر ملاقات کے بعد وہ خول تھوڑا تھوڑا کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ نور اب اس سے مانوس ہو چکا تھا، وہ اسے جن انکل کہہ کر بلاتا اور ہر بار اس کے لیے کوئی تصویر بناتا یا اپنی تازہ کہانی سناتا۔ وہ محبت جو نور نے کبھی کسی باپ سے نہیں پائی تھی، وہ جیسے خود بخود نکل کر اس اجنبی میں جا چکی تھی۔ میرے لیے یہ منظر ناقابل برداشت بھی ہوتا اور ناقابل انکار بھی۔ میں اسے روک نہیں سکتی تھی اور تسلیم بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بیٹے نے اپنے مجرم کو باپ مان لیا ہے۔ ایک دن جہانگیر نے مجھ سے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ بچہ میرا ہے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، میں نے نگاہیں جھکائیں اور کچھ نہ بولی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کسی نے میرے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ میں جانتی تھی وہ سچ بول رہا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی جانتی تھی کہ اسے یہ کیسے معلوم ہوا۔
کیا قدرت اسے لے جا رہی ہے اس سچ کی طرف جسے میں نے برسوں چھپایا، یا یہ محض ایک جذباتی سوچ ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں؟ اگلے دن میں نے نور کو اس کے کمرے میں سلایا اور خود چھت پر چلی گئی۔ وہاں سے آسمان دکھائی دیتا تھا، وہی آسمان جس کے نیچے میری زندگی برباد ہوئی تھی، اور اب شاید وہی گواہ بننے والا تھا کسی نئے آغاز کا۔ میں نے خود سے سوال کیا، اگر وہی ہے تو کیا میں اسے معاف کر سکتی ہوں؟ اور پھر اگر وہی ہے اور اسے کچھ یاد نہیں تو کیا وہ واقعی مجرم ہے؟ دل سے نفرت اور محبت کے درمیان کی لکیر دھندلی ہو گئی تھی۔ میں سوچتی شاید وہ رات جہانگیر کے لیے ایک لمحہ تھی، لیکن میرے لیے قیامت۔ شاید وہ نشے میں تھا یا بے خبر۔ یہ خیال میرے اندر کی اذیت کو کم کرتا، لیکن پھر ضمیر چیخ اٹھتا، تمہیں کیا معلوم؟ اگر اسے سب یاد ہے، اگر وہ چھپا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب دل اور دماغ میں جنگ ہو تو خاموشی سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے۔ میں نے بھی وہی کیا، خاموشی سے جہانگیر کو آتے دیکھا، نور سے لپٹتے دیکھا، اور خود اندر سے جلتی رہی۔ مگر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور دل کسی کا کہنا نہیں مانتا۔ ایک دن جب وہ آیا تو اس نے کہا، نور بہت خاص ہے، اس کے چہرے میں کچھ ہے جو مجھے سکون دیتا ہے، اور تم میں کچھ ایسا ہے جو مجھے الجھا دیتا ہے۔ میرے ہونٹ سلے رہے۔ میں نے بس اتنا کہا، کچھ سوالوں کا جواب کبھی نہ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس نے نظریں نیچی کر لی، جیسے وہ خود ان سوالوں سے بچنا چاہتا ہو۔ میں جانتی تھی محبت کا بیج دل میں بویا جا چکا ہے، چاہے میں انکار کرتی رہوں، چاہے وہ نہ مانے، مگر جو کچھ بیچ میں پنپ رہا تھا وہ محض ہمدردی نہیں تھی، وہ کسی سچ کا پیش خیمہ تھا، کسی بڑے انکشاف کا نقطۂ آغاز۔ جہانگیر کی موجودگی اب مجھے الجھاتی نہیں تھی، بلکہ کسی انجانے فیصلے کی طرف دھکیلتی تھی۔ میں دن بھر نور کی دیکھ بھال میں لگی رہتی، بچوں کو پڑھاتی، جہانگیر سے رسمی بات کرتی، مگر رات کو جب تنہائی آتی تو وہ چہرہ، وہ لمس، وہ سچ سب میرے ساتھ لپٹ جاتے۔ اب میں اس کی طرف کھینچتی جا رہی تھی اور دل کہتا تھا، اگر وہی ہے تو ایک موقع دو، شاید وہ بھی ٹوٹا ہوا ہو، شاید وہ بھی اپنے ماضی کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہو۔ سچ کا بیج اب مٹی چیرنے لگا تھا، اور میں بس اس درخت کی جڑوں کو محسوس کر سکتی تھی جو میرے دل میں پنپ رہا تھا۔ خاموشی سے، دھڑکنوں کے بیچ میں اس کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، مگر وہ میری خاموشی میں چھپے طوفان کو روز تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتا تھا۔ جب اس نے ایک دن رک کر کہا، تم میں وہ خاموشی ہے جو چیخنا چاہتی ہے، بتاؤ کیا چھپا رہی ہو، تو میرا دل جیسے پسلیوں میں قید ہو گیا۔ میں نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، زبان ہلائی، لیکن کوئی لفظ نہیں نکلا۔ سچ میری زبان پر آ کر ٹھہر جاتا تھا، مگر باہر نہیں آتا۔ دل چاہتا تھا کہ سب کہہ دوں، چیخ کر بتا دوں کہ یہ بچہ اس کا ہے، وہی بچہ جسے اس نے انجانے میں میری کوکھ میں ڈال دیا، وہی رات جسے شاید وہ بھول چکا ہو، اور میں ہر دن جیتی رہی، مگر میری زبان زنجیروں میں جکڑی رہی، جیسے خوف نے مجھے مفلوج کر دیا ہو۔ اگر میں سچ کہہ دیتی تو پھر کیا ہوتا؟ ایک سیاسی رہنما، عزت دار چہرہ، ملک کا مشہور نام، کیا وہ مان لیتا؟ اور اگر مان بھی لیتا تو دنیا، معاشرہ، کیا میں بچا پاتی خود کو اس طوفان سے جو میرے بیٹے کے سر سے سایہ چھین لیتا؟ یہ سوال ہی میرے اندر کی چیخ کو قبر کی مٹی میں دباتا رہا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم پر بوجھ ہے اور میں چاہتا ہوں وہ بوجھ بانٹ لو۔ میں نے نظریں جھکا لی، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کچھ دنوں بعد وہ یتیم خانے آیا، بچوں کے ساتھ بیٹھا، ان کی باتیں سنی، ہنسا، نور کو گود میں اٹھایا، اور ایک بار پھر مجھ تک آ پہنچا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ادارے میں کام کرو، تم جیسی سچائی اور صبر شاید ہی کسی میں ہو۔ نور کا بھی خیال رکھا جائے گا، اسکول میں داخلہ تمام اخراجات میں دوں گا۔ میرا دل چاہا کہ انکار کر دوں، فائل واپس کر دوں، اس سے کہوں کہ میں تمہاری کوئی احسان مند نہیں ہوں، مگر وہ بات جو وہ بغیر کہے کہہ گیا تھا، اس نے میرے قدم روکے۔ اس کے الفاظ میں وہی نرمی تھی جو ایک پچھتاوے سے جنم لیتی ہے۔ وہ بار بار مجھ سے قریب آ رہا تھا، اور میں جتنی بھی دور بھاگ لیتی وہ فاصلہ پھر کم ہونے لگتا۔
नौकरी की ऑफर को मैंने 1 हफ्ते के लिए मनसूख किया। सोचती रही, रातें जागते गुजरने लगी। नूर सोता, मैं उसका माथा चूमकर खुद से उलझती। अगर मैं उसके करीब गई तो क्या अपने जख्म को खोलने के लिए तैयार रहूं? क्या मैं उसे माफ कर सकती हूँ? क्या मैं ये रिस्क ले सकती हूँ कि अगर कल को सच खुल गया तो वो सब कुछ छोड़कर पलट ना जाए? फिर जिंदगी ने जैसे खुद फैसला ले लिया। नूर अचानक बुखार में मुब्तला हुआ। अस्पताल जाना पड़ा। दवाएं महंगी थीं। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर दवा खाने वाले से उधार मांगा। उसने इनकार कर दिया। मेरी आंखों से बेआवाज आंसू निकलने लगे और तब एक गाड़ी रुक गई। दरवाजा खुला, जहांगीर बाहर निकला और बस एक ही सवाल किया, क्या हुआ नूर को? मैंने कुछ ना कहा। उसने मेरे हाथ से पर्ची ली, दवा खाने गया, दवाएं लाया और नूर को खुद बाजुओं में उठाकर वापस वार्ड में ले गया। उस लम्हे मेरी दुनिया हिल गई। जिसे मैं जालिम समझती रही वो आज मेरे सबसे बड़े जख्म का सहारा बन रहा था। मैंने दिल में खुद से कहा, ये वही है, हाँ ये वही है, मगर शायद अब वो नहीं रहा। शायद वक्त ने उसे बदल दिया है। शायद वो अब सजा का हकदार नहीं बल्कि जवाब का। मैंने नौकरी कबूल कर ली। वो अब मेरे साथ एक दफ्तर में बैठता, फाइल्स देता, गाइड करता, मेरी बात सुनता और कभी कुछ ना कहता, मगर उसकी आंखों में अब वही सवाल रोज साफ दिखाई देता, क्या तुम मुझे सच बताओगी? और मेरी खामोशी उसके सामने बैठे बैठे खुद से शर्मिंदा होने लगती। हम रोज साथ काम करते, दिन गुजरते और करीबियां बढ़ती गईं। वो मेरी छोटी बातों का ख्याल रखता, चाय मेरे लिए बनवाता, नूर की ट्यूशन का बंदोबस्त खुद करता और मेरी थकी आंखों में सुकून डालने की कोशिश करता। वो मुझसे कहता, मुझे तुम्हारी आंखों में वो दुख दिखाई देता है जो मुझे अपने आप से शर्मिंदा करता है। हालांकि मैं नहीं जानता क्यों। उसका हर जुमला मेरे अंदर मौजूद सच को जुबान देना चाहता था, मगर मेरे लब अब भी खाली थे। मैंने खुद को दिन ब दिन बदलते देखा। मैं पहले की तरह बेयकीन नहीं थी। वो अब मेरे लिए सिर्फ माजी की काली रात का साया नहीं रहा था। वो एक मौजूद लम्हा बन गया था जिसमें नूर का महफूज मुस्तकबिल दिखाई देता था। वो सच दिखाई देता था जिसे मैं अब ढालना चाहती थी, मगर फिर भी कुछ था जो मुझे रोकता था। शायद वो अंदेशा कि अगर सच कहा तो ये सब कुछ छीन जाएगा। शायद वो डर कि एक बार फिर मुझे सिर्फ इल्जाम मिलेगा, हमदर्दी नहीं। और शायद शायद दिल अब नफरत से ज्यादा मोहब्बत में दिलचस्पी लेने लगा था। और यही मोहब्बत वो बीज था जो उसने अनजान में मेरे दिल की मिट्टी में बो दिया था और जो अब खामोशी से बढ़ रहा था। वो भी जानता था, मैं भी, मगर कुछ सच जुबान पर आने से पहले दिल को तैयार करना पड़ता है और मैं अब भी इस तैयारी में थी। एक दिन, एक लम्हा जिसमें सब कुछ बदलने वाला था। दफ्तरी काम का बोझ कुछ बढ़ गया था। फाइलों की तरतीब, बच्चों के रिकॉर्ड, इदारे की रजिस्ट्रेशन, सब कुछ संभालना था। एक दिन दादी अम्मा ने कहा, इस पुरानी अलमारी की छांटी कर दो, सालों पुराना रिकॉर्ड है, शायद कुछ काम का निकल आए। मैंने आस्तीनें चढ़ाई और पुराने कागजात के ढेर को छानना शुरू किया। फाइलें बहुत सीधा थीं, कई पर दीमक के निशानात थे, कुछ सफात मुड़े हुए और कुछ पर रोशनाई मांद पड़ चुकी थी। एक सुरमई रंग की फाइल थी जिस पर किसी पुराने मुलाजिम का नाम लिखा था। फाइल को खोलते हुए मैंने कुछ खास सोचा भी नहीं, लेकिन चंद सफात पलटने के बाद एक सफेद लिफाफा मेरे हाथ लगा जिस पर मार्कर से लिखा था, ओनली फॉर कॉन्फिडेंटियल रिकॉर्ड। मेरा दिल बेचैनी से धड़कने लगा, मगर मैंने हाथ रोके बगैर लिफाफा खोला। अंदर 3 सफात थे। पहला सफा डीएनए लेबोरेटरी की रस्मी रसीद, दूसरा रिपोर्ट का खुलासा और तीसरा तफसीली जिदोल। मैंने आंखों पर जोर देकर पढ़ी हुई रिपोर्ट की इब्तदाई सतर देखी, टेस्टेड नूर। मेरे हाथ लरस गए, आंखें साकित हो गईं, दुनिया की हर आवाज जैसे बंद हो गई थी। कमरा खामोश नहीं था, मगर मेरे इर्द गिर्द सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। वो कागज जैसे मेरे हाथ में जल रहा था, वो जुमले मेरे अंदर चिंगारियां बनकर उतरते जा रहे थे। सांस लेना मुश्किल हो गया। मुझे लगा मैं बैठ ना गई तो गिर पड़ूंगी। मैं जमीन पर बैठ गई। ठंडे फर्श ने मेरी बेजान टांगों को सहारा दिया तो ये सच था,
جو شک برسوں میرے دل میں تھا وہ اب کاغذ پر تحریر ہو کر میری نظروں کے سامنے تھا۔ نور جہانگیر عالم کا بیٹا تھا اور وہ شخص جو ہفتے میں ایک بار میرے بیٹے سے لپٹتا تھا، جو اس کی مسکراہٹ پر فخر سے مسکراتا تھا، وہی اس کا اصل باپ تھا۔ میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ وہ رات، وہ یاد، وہ نشہ، وہ سایہ جو دھندلا سا ذہن میں ابھرتا تھا، سب ایک تصویر میں ڈھلنے لگا اور اب اس تصویر کے نیچے ایک نام لکھا جا چکا تھا، جہانگیر عالم۔ میرے اندر شور اٹھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور کھڑی ہو کر کاغذوں کو دوبارہ پڑھا، جیسے کسی غلطی کی امید ہو، شاید کسی نے جھوٹا نتیجہ بنایا ہو، شاید یہ کسی کی سازش کا حصہ ہو، مگر ہر نمبر، ہر دستخط، ہر سطر حقیقت تھی۔ اور یہ فائل ادارے کی پرانی الماری میں کیوں تھی؟ کس نے یہ ٹیسٹ کروایا؟ کب؟ کیسے؟ مجھے لگا شاید کسی ملازم نے شک میں آ کر نجی طور پر یہ جانچ کروائی ہو، شاید وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا تھا مگر ہمت نہ ہوئی اور اس نے یہ راز فائلوں میں دفن کر دیا۔ میں فائل ہاتھ میں لے کر دیر تک سوچتی رہی کہ کیا کروں، جہانگیر کو بتاؤں، اس سے سوال کروں، چیخ کر کہوں کہ تم مجھ سے سب چھپاتے رہے، یا اس کے چہرے پر ابھرنے والی بے خبری واقعی سچ ہے؟ وہ جو بار بار نور کے لمس میں اپنی گمشدہ پہچان ڈھونڈتا رہا، کیا وہ حقیقت میں بے خبر تھا یا یہ سب ایک کھیل تھا؟ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ جس انسان کے لیے دل نرم ہونے لگا تھا، جس سے اب نفرت کی جگہ ایک رشتہ سا محسوس ہونے لگا تھا، وہی میرے زخموں کا سبب تھا، اور اب میرا بچہ، میرا نور، اس کے نام کا وارث تھا۔ رات آئی، میں نے نور کو اپنے پہلو میں سلایا اور اس کی نیند گہری تھی، چہرہ سکون میں ڈوبا ہوا۔ میں اس کے ماتھے کو سہلاتی رہی اور اندر ہی اندر ہر لمحے کچھ نیا ٹوٹتا رہا۔ وہ جو میری کوکھ سے نکلا تھا، جسے میں نے گلیوں میں جھولا، فٹ پاتھ پر پالا، جس کے لیے میں نے لوگوں سے بھیک مانگی، وہ کسی طاقتور کا بیٹا نکلا، وہی طاقتور جس نے انجان میں میری زندگی چھین لی، مگر اب میرا سب کچھ بن چکا تھا۔ جہانگیر اگلے دن آیا، ہمیشہ کی طرح خاموش، شائستہ، بچوں کے لیے کچھ تحفے، نور کے لیے ایک نیا کھلونا اور میرے لیے ایک نرمی بھری مسکراہٹ، مگر اب میں وہی نہ رہی تھی۔ میں وہ جانتی تھی جو وہ شاید ابھی تک نہیں جانتا تھا، اور یہی بات مجھے خوف زدہ کرتی تھی۔ میں نے کاغذ کو ایک اور بار پڑھا، دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر تھیں۔ اب فیصلہ مجھے کرنا تھا، سچ بتانا ہے، خاموش رہنا ہے، یا ایک بار پھر وہی گہری قبر کھودنی ہے جہاں میں نے اپنی چیخ دفن کی تھی۔ لیکن اب یہ سچ صرف میرا نہیں تھا، یہ نور کا بھی تھا، اور وہ سچ جو وقت کے ساتھ جھوٹ میں چھپتا گیا، اب بے قابو ہو چکا تھا۔ اب وہ بولنا چاہتا تھا، اب وہ خود کو جہانگیر عالم کی آنکھوں میں دکھانا چاہتا تھا۔ میری انگلیاں اس رپورٹ کے کاغذ کو تھامے تھیں اور میری آنکھیں ایک فیصلہ چاہتی تھیں، وہ فیصلہ جو شاید میری زندگی کا سب سے بھاری بوجھ بننے والا تھا، مگر میں تیار تھی۔ اب صرف ایک قدم باقی تھا، سچ سامنے رکھ دینا اور دیکھنا کہ جہانگیر عالم، ملک کا لیڈر، نور کا باپ، اور میرا نادان مجرم اس سچ کے سامنے کیسا کھڑا ہوتا ہے۔ دن جیسے دھند میں لپٹے ہوئے تھے، دل میں خوف کی ایک لہر تھی جو ہر پل بڑھتی جا رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں میز پر وہ رپورٹ پڑی تھی، سفید، سیدھی، سادہ، مگر میرے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دینے والی۔ ہر بار اسے ہاتھ میں لیتی، واپس رکھ لیتی، ہر بار لگتا ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ لیکن سچ وہ ہوتا ہے جو وقت کا انتظار نہیں کرتا، وہ خود موقع پیدا کرتا ہے، اور اب وہ موقع میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ جہانگیر یتیم خانے کے آفس میں موجود تھا، ہمیشہ کی طرح خاموش، سنجیدہ، اپنے اندر ڈوبا ہوا۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا، ہاتھ میں وہ فائل تھی، میرے قدم دھیرے تھے مگر دل میں طوفان۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار ایسا لگا جیسے وہ کسی اندیکھی بات کی پیش گوئی کر چکا ہو۔ میں نے کوئی تہمید نہیں باندھی، کوئی جملہ نہیں کہا، بس فائل اس کے سامنے رکھ دی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر فائل کھولی، چند لمحے تک وہ صفحے پلٹتا رہا، چہرہ بے تاثر تھا، پھر اچانک اس کی آنکھیں ایک جگہ رک گئیں، انگلیاں وہیں ٹھہر گئیں جہاں ڈی این اے میچ 99.9% لکھا تھا۔
اس کے چہرے پر حیرت کی ایک ٹھنڈی لہر اتری، پھر سانسیں گہری ہوتی گئیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور رپورٹ کو دوبارہ غور سے پڑھا، پھر وہ کرسی سے پشت لگا کر کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گیا، جیسے زمین نے اس کے پیروں تلے سے فرش کھینچ لیا ہو۔ میں خاموش رہی، ایک لفظ نہیں کہا، دل میں شور مچا ہوا تھا لیکن لفظ سلے ہوئے تھے۔ آخر وہ بولا بہت دھیمی آواز میں، مجھے یاد نہیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ رات میں نشے میں تھا، پارٹی میں کچھ پلایا گیا تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا کہ میں نے کیا کیا، کس سے کیا، کہاں کس کو دکھ پہنچایا۔ میرے اندر ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جو برسوں کی دبی ہوئی چیخوں سے بنی تھی۔ میں چیخی، روتی ہوئی کھڑی ہوئی، یاد نہیں، تمہیں کچھ یاد نہیں، اور میری زندگی، میری کوکھ، میرے وجود کا ہر زخم، وہ سب کیا تھا، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ کمرہ گونج اٹھا، وہ ہل گیا مگر پلٹا نہیں، صرف نظریں نیچے کر لی۔ میری چیخ، میری شرم، میری ماں کی خاموشی، میرے فٹ پاتھ پر گزرے وہ دن، لوگوں کی نظریں، بھیک، دھتکار، یہ سب کچھ تمہیں یاد نہیں۔ میری آواز گلے میں پھنس رہی تھی مگر برسوں کی اذیت اب لفظ بن کر باہر آ رہی تھی۔ اور نور، جو روز تمہاری گود میں سکون تلاش کرتا ہے، وہ اس رات کی سب سے کڑوی، سب سے پیاری حقیقت ہے، وہ جسے میں نے ہر بے حسی کے بیچ پالا، اپنی عزت کے بدلے جیا، وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، میرے قریب آیا۔ نور اس وقت آفس کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، معصومیت سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر نے اس کی طرف دیکھا، آہستہ سے جھکا اور اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کے آنسو اب رخساروں سے بہنے لگے تھے۔ میں نہیں جانتا میں اس رات کا مجرم ہوں یا صرف ایک بے خبر گنہگار، لیکن اگر یہ بچہ میرا ہے تو اب وہ میرا سب کچھ ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے تمہاری زندگی چھینی مگر شاید اب وہ واپس نہیں دے سکتا، لیکن نور، میں اس کا باپ ہوں اور میں اس کا ہر حق ادا کرنا چاہتا ہوں جو تم نے تنہا برداشت کیا۔ اب وہ سب میں ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں۔ میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے، وہ منظر میرے اندر کئی پرتیں چیر رہا تھا۔ میری برسوں کی نفرت ایک پل میں کسی بے بسی سے ٹکرا کر کرچی کرچی ہو رہی تھی۔ شاید یہ محبت نہیں تھی، شاید یہ ہمدردی بھی نہیں، لیکن اس میں ایک سچائی ضرور تھی۔ ایک باپ جو اب اپنے بچے کو قبول کرنے کو تیار تھا، ایک مرد جو اپنی غلطی کے بوجھ کو اٹھانے سے نہیں ڈر رہا تھا۔ میں چاہتی تو اسے معاف نہ کرتی، چاہتی تو اس سے نور کو دور رکھتی، مگر سچائی نے اب جگہ لے لی تھی۔ جھوٹ کی جگہ، خاموشی کی جگہ، خوف کی جگہ۔ اس نے نور کو بازو میں لے کر مجھ سے کہا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ معافی نہ دوسرا موقع، صرف اتنا کہ میری موجودگی نور کی زندگی سے مت چھینو، اسے میرا سایہ مل جائے، اتنا کافی ہے۔ میں نے نظریں جھکائیں، دل کچھ کہنے سے قاصر تھا۔ میں اب بھی ماں تھی، زخمی مگر مضبوط، ایک ایسا زخم جو برسوں سے بہہ رہا تھا لیکن اب شاید کسی سچ کی مرہم سے تھم چکا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، روشنی اندر آ رہی تھی۔ سچائی جب سامنے آتی ہے تو اندھیرا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور شاید یہ سچ ہمیں قریب نہ لائے، شاید ہم کبھی ایک نہ ہوں۔ لیکن نور اب تنہا نہیں تھا، اسے باپ مل گیا تھا، اور میں اب صرف مظلوم ماں نہیں تھی، میں وہ عورت تھی جس نے سچ کو چھپایا نہیں بلکہ اس کا سامنا کیا اور خود کو جیت لیا۔